बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब का टाइम मैगजीन में एक मजमून छपा है। इस मजमून में आखिर ऐसा क्या है कि हुकूमत इससे इतना परेशान हुई है, इसको रिस्पॉन्ड कर रही है, इस पर अपने रद्दमल का इजहार कर रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने इस पर रद्दमल दिया है। हुकूमत के हिमायत याफ्ता कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इस पर लगे हैं कि नहीं जी नहीं, इमरान खान ने तो ये लिखा ही नहीं है, वो तो लिख ही नहीं सकते, जेल में तो उनको लिखने की सहूलत ही नहीं है। इस पर थोड़ी सी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, लेकिन इसका कंटेंट क्या है, इस मजमून में आखिर ऐसा क्या है कि हुकूमत को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यह अहम सवाल है। और वाकई मैंने जब इस मजमून को पढ़ा है तो अंदाजा होता है कि हुकूमत इससे सही परेशान है, क्योंकि जिस खूबसूरत अंदाज में तमाम पहलुओं पर रोशनी डाल दी गई है इस मजमून में, जिसने भी नरेट किया है, क्योंकि जाहिर कंटेंट तो इमरान खान ने दिया, बातें तो इमरान खान ने कही कि ये बातें लिखनी है, लेकिन जिसने भी उसको राइट डाउन किया है उसने भी कमाल किया है। और ऐसा लगता है कि तमाम अहम पहलुओं का अहाता किया गया है इस मजमून में। इकोनॉमी हो, पाकिस्तान में जो मिलिट्री पावर्स हैं उनकी बात हो, पीछे के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं उनके वर्कर्स के हवाले से, वो सब बातें, और डोनाल्ड ट्रंप का को एक तरह से मुखातिब करके जो बातें इमरान खान ने की हैं, ये मेरा ख्याल है इसका एक हैरान कुन और अहम तरीन पहलू भी है। तो इमरान खान कहते हैं कि हम 2025 में, जरा मैं इस खत के कंटेंट पे आपसे बात कर लेता हूं पहले। वो कहते हैं कि 2025 में जब हम गुजर रहे हैं इससे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है, बड़ा एक टेस्टिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी लेकिन इसके बावजूद, यानी बावजूद इसके कि मैंने बड़ी एक मुश्किल और दिल तोड़ देने वाली चीज़ें इसमें विटनेस की हैं इस पूरे साल में, लेकिन बहरहाल मैं कॉन्फिडेंट हूँ या पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकलेगा। ये इब्तदाई सा जो है वो उन्होंने एक तमहीद बांधने के बाद इमरान खान लिखते हैं कि मेरी जमहूरियत के लिए लड़ाई को दबाने और मेरी आवाज़ को खामोश करने के लिए मुझ पर झूठे केसेस बनाए गए हैं। मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, तर्जुमा पूरा नहीं बता रहा, लेकिन खुलासा जो इंपॉर्टेंट बातें वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वरना ये थोड़ा सा लंबा मजमून है। वो कहते हैं कि एक गैर मुस्तहकम पाकिस्तान से रीजनल सिक्योरिटी, इलाकाई तिजारत और ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज मुतासिर होती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए मसला नहीं है। इमरान खान ने इस खत में यह बावर कराया, इस मजमून में यह बावर कराया है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये दुनिया के लिए मसाइल बन सकते हैं। मसलन वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान अगर गैर मुस्तहकम होता है तो इस गैर मुस्तहकम पाकिस्तान से रीजनल सिक्योरिटी मुतासिर होती है, इलाकाई तिजारत मुतासिर होती है और ग्लोबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज मुतासिर होती हैं। यानी इसका पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम होने का इंपैक्ट सबके ऊपर आता है। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया को इस मसले की अहमियत को फौरन समझना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के लिए भी पाकिस्तान का इस्तेहकाम जरूरी है, और इसीलिए ये अर्जेंट बेसिस पे पाकिस्तान के मसले को एड्रेस होना चाहिए, वरना ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगा और इसका इंपैक्ट पूरे खित्ते के ऊपर होगा। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। 2024 जो गुजरा है उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि गुजरे साल या गुज़श्ता साल मेरी जमात पर बदतरीन अटैक किया गया, और जो सलूक मेरे वर्कर्स के साथ किया गया उसने दुनिया को चौंका दिया है, दुनिया को हैरान कर दिया है, जैसा मेरे वर्कर्स के साथ सलूक किया गया है। और फिर वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सियासी बुनियादों पर ट्रायल हो रहे हैं, पॉलिटिकल बेसिस पर। इन अदालतों से अब तक 103 पीटीआई वर्कर्स को सजा मिल चुकी है। कहां से? मिलिट्री कोर्ट से। और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की जानिब से आलमी ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। यानी कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल होना, वो समझते हैं, इमरान खान कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, ICCPR, हवाला भी दिया उन्होंने इस कन्वेंशन का, ICCPR, वो कहते हैं कि जी इसकी पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होना ये खिलाफ वर्जी है उस कन्वेंशन की जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है। मईशत की उस तफसील से बात तो इमरान खान ने नहीं की, लेकिन उसका जिक्र जरूर किया है। वो कहते हैं कि ये सब आम पाकिस्तानियों को भी ये जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, और इसमें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना और अक़वाम मुत्तहिदा के जो कन्वेंशन है उसकी खिलाफ, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होना, वो कहते हैं कि ये आम पाकिस्तानियों को भी मुतासर कर रहा है। किस तरह से? वो कहते हैं इससे पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड का जो स्टेटस है वो खतरे में पड़ गया है, यूरोपीय यूनियन का जो ट्रेड का स्टेटस है। और वो कहते हैं कि इससे पाकिस्तान की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा, मनफी असरात होंगे।
دنیا کو اس معاملے پر اس لیے بھی توجہ دینی چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کے خاتمے کے ساتھ ہی دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، بالخصوص کے پی اور بلوچستان میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ جمہوری اقدار یہاں پر کمزور ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ یہ عمران خان نے اپنے مضمون میں کہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سنجیدہ مسائل پر توجہ دینے کی بجائے پاکستان ملٹری کے وسائل پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ وسائل دہشت گردی کے خاتمے پر خرچ ہوں، یہ پی ٹی آئی کے خاتمے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کانٹینٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سخت قسم کی گفتگو ہے۔ عام پاکستان میں تو یہ باتیں چلیں ہو ہی رہی ہیں، ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل پیپر میں یہ باتیں لکھنا اور انٹرنیشنل کمیونٹی تک ان خیالات کو پہنچانا، یہ بڑا جو ہے وہ دنیا کی نظر میں بڑی امپورٹنٹ اس کی ویلیو ہو سکتی ہے۔ یعنی جب یہ کہا جائے کہ جی پاکستان ملٹری دہشت گردی پر توجہ نہیں دے رہی، بلکہ پوری توجہ اس کی پاکستان تحریک انصاف کے خاتمے پر لگی ہوئی ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم مقدمہ ہے۔ پھر وہ جوڈیشری کا ذکر عمران خان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوڈیشری انصاف کی بجائے پولیٹیکل پرسیکیوشن کا ایک ٹول بن گئی ہے، سیاسی انتقام لینے کا، تحریک انصاف کو سیاسی طور پر نشانہ بنانے کا ایک ٹول بن گئی ہے، ایک اعلی کار بن گئی ہے پاکستان کی جوڈیشری۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں پی ٹی آئی ورکر سے بھر گئی ہیں جو بےہودہ الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے لیے یہ بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کہ اٹھاؤ اور دہشت گردی کا مقدمہ بنا دو اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کو ٹرائل کرو، لیکن دنیا میں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں دہشت گردی سے ریلیٹڈ چیزوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب انہیں بتایا جائے گا یا پتہ چلے گا کہ پاکستان میں سیاسی لوگوں کو دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرائی کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ان کے مقدمات چلائے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑا حیران کن ہوگا کہ یہ کیا ہے، پولیٹیکل پریزنرز کو یا سیاسی لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات میں ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، عمران خان نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، فیملی کو ہراساں کیا گیا ہے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا اور انہیں بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان نے لکھا ہے اس مضمون میں کہ صرف اور صرف مخالف آوازوں کو دبانے کی خاطر، یعنی ڈائسنٹ کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی ڈائسنٹ کو روکنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا والنٹیئرز کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور اہل خانہ کو اغوا کیا گیا، فیملی ممبرز کو ایبڈکٹ کیا گیا۔ یہ عمران خان نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنے والے والنٹیئرز ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، انہیں اٹھایا گیا، انہیں اور ان کی فیملی کو اغوا کیا گیا۔ تو اور جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہے۔ پھر 26 نومبر کی بات بھی کرنا وہ نہیں بھولیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میری پارٹی ان 12 لوگوں کی تفصیلات سامنے لا چکی ہے جن کو سیکیورٹی فورسز نے نومبر کے آخری ہفتے میں احتجاج کے دوران گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، یا ان کے لیے کلڈ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ they have been killed by the security forces، یہ عمران خان نے لفظ استعمال کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی ان 12 لوگوں کی تفصیلات بھی سامنے لا چکی ہے، یہ پولیٹیکل ورکرز تھے اور ان پولیٹیکل ورکرز کو گولیاں مار کر جاں بحق کیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود میں نے اپنی جماعت کو ہدایت کی کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے تاکہ انسانی حقوق کی مزید خلاف ورزیاں نہ ہوں۔ یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ تب اس کے باوجود ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا۔ اور کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا بڑا واضح تھا کہ غیر مسلح پرامن لوگوں پر گولی چلانے کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور ہم نے ان تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا، یعنی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور غیر مسلح پرامن لوگوں کو احتجاج کے دوران گولیاں مار کر جاں بحق کرنے، ہلاک کرنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مجھے ہاؤس اریسٹ کی آفر کی گئی کہ آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، لیکن بدلے میں مجھے ایک پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے کہا گیا کہ یعنی کہ میں موجودہ رجیم کو پولیٹیکل سپیس دوں، میں انہیں پولیٹیکل سپیس دوں، تو مجھے اس کے جواب میں ہاؤس اریسٹ ہونے کی آفر کی۔ یہی وہ جملہ جس کے جواب میں عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ ہم نے انہیں کوئی آفر نہیں دی۔ تو ظاہر ہے حکومت نے تو آفر نہیں دی، آفر تو جس نے دینی ہے اسی نے دی ہوگی۔ پھر پارلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا گیا ہے۔ ربر سٹیمپ کس لیے بنا دیا گیا ہے؟ اتھارٹیرین پالیسیز کے لیے۔ اور پہلے پیراگراف میں وہ کہہ چکے ہیں عمران خان کہ
اتھارٹیرین رول ہے پاکستان کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتھارٹیرین پالیسیز کے لیے پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ بنا دیا گیا ہے، یعنی کہ اب بس اتھارٹی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے، اس لیے یہ قانون سازی ہو رہی ہے. سیاسی اختلاف کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی جو سیاسی اختلاف ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس سب کے نتیجے میں جبری گمشدگیاں اور دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمے بنائے جا رہے ہیں. عمران خان نے جنرل عاصم منیر کا ذکر بھی کیا ہے، چیف جسٹس آرمی چیف کا. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر فوج کی آئینی حدود کا احترام کریں. صرف ایسا کرنے سے ہی پاکستان ایک حقیقی جمہوری راستے پر چل سکتا ہے جو کہ عوام کا منتخب کرتا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو باؤنڈریز ہیں، ملٹری باؤنڈریز، اس کا خیال کیا جانا چاہیے اور اسی میں رہ کر فوج کو پرفارم کرنا چاہیے. اگر ایسا کرنے سے ہی حقیقی جمہوریت کے راستے پر چلا جا سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان میں آمریت نے ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، ملٹری رول نے نقصان پہنچایا ہے. پاکستان کا مستقبل جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ہے، اسے کمزور کرنے میں نہیں. ظاہر ہے عمران خان یہ انٹرنیشنل میگزین میں لکھ رہے ہیں اور وہاں پر جو جمہوری اقدار ہیں اس کی کافی ویلیوز مانی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. اسی لیے عمران خان اپنے اس مضمون میں جمہوریت، جمہوری اقدار اور ان ویلیوز پر کافی تفصیل سے بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا عزم مجھے امید دلاتا، پاکستانیوں کا عزم مجھے یقین دلاتا، امید دلاتا ہے کہ اتنے برے اور سخت وقت میں بھی وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے. مجھے یقین ہے سچ غالب آئے گا. ہم مل کر ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو اور جمہوریت کا بول بالا ہو. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کی ہے. عمران خان نے کہا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی جیت پر مبارکباد دیتا ہوں اور یہ ان کا ریمارکیبل کم بیک ہے، یعنی ان کا واپس اقتدار میں آنا. اور ان کے پہلے دور میں وہ کہتے ہیں، عمران خان نے کہا کہ ان کے پہلے دور میں امریکہ اور پاکستان کا شاندار ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہا ہے. ان کے واپس آنے پر ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور رول آف لا کے لیے کام کرتے رہیں گے، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پر طاقتور قوتیں ان ویلیوز کو انڈرمائن کرتی ہیں. یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ عمران خان نے توجہ دلائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور کہا ہے کہ پاکستان جیسے علاقوں میں جہاں پر طاقتور قوتیں جمہوری اقدار کو انڈرمائن کرتی ہیں، جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی، انسانی حقوق اور رول آف لا کے لیے امید کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کام کریں گے، یہ انہوں نے کہا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک طاقتور اور مستحکم پاکستان ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کے مفاد میں ہے. یہ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. اور آخری پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ آخر میں پاکستان کے روشن مستقبل کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں. ایک قوم جو انصاف پر کھڑی ہو، ایک قوم جو انصاف اور مساوات پر کھڑی ہو، آگے یعنی ایسی قوم بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے عزم کا اظہار کرتا ہوں. آگے راستہ مشکل ہے مگر مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام چیلنجز کا حل نکال لیں گے. ہم مل کر آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن بنائیں گے. یہ عمران خان نے آخر میں کہا ہے. تو یہ مضمون ہے جی جو ٹائم میں چھپا ہے، اور اس مضمون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے سلوک، عدالت میں ہونے والی چیزیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، ملٹری کورٹس، پھر 26 نومبر کا احتجاج، اس کی ہلاکتیں اور الیکشنز، ایبڈکشنز، مذاکرات، تو بہت سارے پہلوؤں پر عمران خان نے گفتگو کی ہے. پھر جنرل عاصم منیر، فوج کا کردار، فوج کے کا جو رول ہے وہ کس حد تک محدود ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں پر عمران خان جو ہے وہ گفتگو اس مضمون میں کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو میسج وہ کنوے کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ کنوے کیا ہے. تبھی حکومت اس مضمون پر کافی پریشان اور نالاں دکھائی دیتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.